Namaste, Jai Kali, Jai Mahadev, Jai Bharat. And yes, today's episode is going to be quite an informative episode. ये कोई भी aggressive content वाला episode नहीं है. This is all based on scholarly and educational information and scriptural information, theological information. And आज हमारे साथ जुड़े हैं to discuss the topic. We have our interesting guest back with us, and that is none other than Apostate Imam Ji. Apostate Imam Ji, namaste. Thank you so much. आपका स्वागत है. Thank you, ma'am. Pranam, namaste, and thanks for inviting me on your channel. We are honored to have you, Apostate जी. And आज मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि how did Qurbani come into existence? क्या है Qurbani? What is the story behind it? How did it all start? मैम ये सब स्टार्ट होता है प्रॉफिट इब्राहिम जो थे उनके टाइम से, कि उनको कोई औलाद नहीं हो रही थी, जिन्हें मुस्लिम इब्राहिम भी कहते हैं, तो और ज्यूज उन्हें इब्राहिम कहते हैं. तो उनको कोई औलाद नहीं हो रही थी और उन्होंने ऊपर वाले से ये मन्नत मांग ली कि मुझे औलाद दे ताकि मैं उसे तेरी राह में उसे मैं लगा दूंगा या तेरी राह में उसे कुर्बान कर दूंगा. और जब उन्हें ऊपर वाले ने उनकी जो ग़ुलाम थी, जो सेक्स स्लेव थी, हाजरा, जिन्हें क्रिश्चियंस और ज्यूज जी. हैजर बोलते हैं, जब उनसे उनकी एक बेटा पैदा हुआ इस्माइल, तो ऊपर वाले ने कमांड कर दिया कि तुम इन्हें मक्का जो है वहाँ पे छोड़ के आ जाओ. तब वो एक बंजर रेगिस्तान था, कोई रहता नहीं था, वहाँ पे कोई भी नहीं था. तो वहाँ पे तुम छोड़ के आ जाओ अपनी सेक्स स्लेव हाजरा को और अपने बेटे इस्माइल को. और ये वहाँ छोड़ के चले गए. और बाद में ऊपर वाले ने इन्हें फिर भेजा, कमांड करा कि तुम जाओ अपने बेटे इस्माइल के पास, क्योंकि तुम्हें काबा बनाना है, तुम दोनों बाप बेटे को मिलकर. तो ये अपने बेटे को देखने आते हैं कि जैसे मैं छोड़ के चला गया था, अब वो कैसा होगा. तो जब वो जवान हो चुका होता है, ये आते हैं उसके पास और फिर उसके साथ काबा बनाते हैं. और तभी इन्हें ख्वाब दिखता है उसके बाद कि ये इस्माइल को कुर्बान कर रहे हैं खुदा की राह में. ये समझ जाते हैं जाग के कि मैंने ऊपर वाले से वादा करा था कि मैं अपने बेटे को कुर्बान कर दूंगा तुम्हारी राह में. तो ऊपर वाला मुझे वही कमांडमेंट, वही कोवेनेंट जो है वो याद दिला रहा है और उसी के लिए मुझे हुक्म दे रहा है. और इन्होंने अपने बेटे इस्माइल को बताया, तो इस्माइल ने कहा कि आप मुझे कुर्बान कर दें अगर ऊपर वाला आपको ऐसा हुक्म देता है. और जब ये उसे कुर्बान करने लगे तो कुरान कहता है कि हमने एक अजीम कुर्बानी के बदले इस्माइल की कुर्बानी को बदल दिया. यानी अब वो क्या था, वो मुस्लिम्स को आज तक नहीं पता कि वो अजीम कुर्बानी क्या थी जिससे इस्माइल को बदला. जब बाइबल में जाते हैं तो बाइबल में पता चलता है कि एक भेड़ थी, एक शीप थी जिसके सींग झाड़ियों में अटके हुए थे, और उसको इब्राहिम ने लिया और ऊपर वाले ने हुक्म दिया कि तुम ऐसे कुर्बान मत करो अपने बेटे को. बट बाइबल में आइजैक का जिक्र है, इस्माइल नहीं. क्योंकि जब इब्राहिम पैदा हुए तो इस्माइल पैदा हुए तो इब्राहिम वापस चले गए थे, वो चले गए थे बीर शीवा के दर. और वहाँ पे उनकी जो वाइफ थी सारा, वहाँ पे उन्हें एक और बेटा पैदा हुआ सारा से भी. बुढ़ापे में उनकी कोई औलाद नहीं हो रही थी. कुछ टाइम बाद उससे भी एक बेटा आइजैक, जिन्हें इसहाक मुस्लिम्स कहते हैं, वो पैदा हो गया. इसहाक की जो औलादें हैं उन्हें आगे जाके कहा गया ज्यूज, चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल, क्योंकि इसहाक के ही एक बेटे हैं याकूब, और याकूब के जो बेटे हैं वो बनी इसराइल कहलाए. इसराइल याकूब का टाइटल था. जो इस्माइल के जो बेटे हैं उन्हें कहा गया अरब्स. तो अब ज्यूज जो हैं और क्रिश्चियंस वो आइजैक को मानते हैं बड़ा, क्योंकि क्रिश्चियंस इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्हीं में जीसस क्राइस्ट पैदा हुए, आइजैक की औलादों में ही. मुस्लिम इस्माइल को बड़ा इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्हीं में मोहम्मद पैदा हुए. तो ये अरब्स और ज्यूज का कॉन्फ्लिक्ट है. तो खैर, अब वो कौन सा बेटा था, क्रिश्चियंस के अकॉर्डिंग और ज्यूज के अकॉर्डिंग इसहाक को कुर्बान करा जा रहा था और बदले में एक भेड़ को कुर्बान कर दिया गया. मुस्लिम्स के अकॉर्डिंग इस्माइल को कुर्बान करा जा रहा था और बदले में एक भेड़ को कुर्बान कर दिया.
اب وہ بھیڑ وہاں پہ کس طرح آیا، مسلم کے لٹریچر میں تو کچھ نہیں ہے، بائبل سے اٹھا لیتے ہیں کہ ایک جھاڑی میں سینگ پھنسے ہوئے تھے ایک بھیڑ کے، اس کو قربان کر دیا کیونکہ اوپر والے نے کہا کہ تم اپنے بیٹے کو مت کچھ مت کہو، اسے مت قربان کرو اس کی، تو اس کے بدلے ایک بھیڑ کو قربان کر دیا۔ کچھ مسلمز یہ سٹوریز بھی بناتے ہیں کیونکہ قرآن اور حدیث میں ڈسکرپشن نہیں ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یا تو اسماعیل غائب ہو گئے، اس کی جگہ ایک بھیڑ آ گیا، اس کو قربان کر دیا ابراہیم نے۔ کچھ مسلم اسکالرس کہتے ہیں کہ جبرائیل جو تھے وہ ایک بھیڑ جنت سے لے کے آ گئے، اسے قربان کر دیا، بٹ قرآن اور حدیث میں کہیں نہیں، اس کی جگہ اس کو ایک عظیم قربانی سے بدل دیا، صرف یہ ورڈنگس ہیں۔ اب کیسے بدلا اس کے لیے یہ کرسچنز اور جیوش اسکرپچرز پہ جاتے ہیں، یہ اپنی مرضی سے کچھ بھی جھوٹی پھینک دیتے ہیں مسلم اسکالرز جو ہیں۔ جی ایک چیز مجھے پوچھنا تھا، یہ سٹوری تو تینوں جگہ ایک ہی طریقے کا پیٹرن پہ ہے، جیوز میں بھی، یہودیوں میں، عیسائیوں میں بھی اور مسلمانوں میں بھی، تو اور تینوں ہی کہتے ہیں کہ تینوں کی ہی سٹوری صحیح ہے، تو آپ تھوڑا سا ہسٹوریکلی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ مطلب کون کس کا کہانی صحیح ہے، اف یو کین ایکسپلین. اینڈ آلسو اپوسٹیٹ جی، آپ نے ایک میرے ساتھ ابھی ایک اسکرین شیئر کیا، تو کیا میں اس کو بھی شیئر کر دوں؟ جی میم، اس کو بھی شیئر کر دیں، اور جو میں آج پروف کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایکچولی محمد کبھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے، اور جی نہ کبھی ابراہیم ایگزسٹ کرے، نہ آئزیک ایگزسٹ کرے کبھی، نہ جیکب ایگزسٹ کرے، یعنی اسحاق، یعقوب، اسماعیل، یہ کبھی بھی ایگزسٹ نہیں کرے۔ جو عباسد تھے، یعنی جنہیں عباسد خالفیت بھی کہا جاتا ہے، عباسی خلافت، عباسد تھے جنہوں نے اسلام کو گھڑا۔ انہوں نے اپنے فائدے کے لیے ایک ایسا ریلیجن گھڑا جہاں پہ وہ لوگوں کو مار سکیں، لوٹ سکیں، لوگوں کو سلیو بنا سکیں، تو انہوں نے ریلیجن گھڑا۔ اور ہمیں قرآن اور حدیث سے یہ ثبوت ملتے ہیں کہ اسلام کبھی مکے سے شروع ہی نہیں ہوا، اور آج جیسے مسلم جہاں حج کرنے جاتے ہیں، اس جگہ کا ہسٹری میں ہمیں کوئی ڈسکرپشن نہیں ملتا پراپر، قرآن اور حدیث میں جو ریفرنسز ملتے ہیں مکہ ان میں فٹ ہی نہیں ہوتا۔ تو اگر قرآن اور حدیث میں جو ریفرنسز ہیں مکہ اس جگہ پہ فٹ نہیں ہوتا ہے، مکہ وہ جگہ ہی نہیں ہے جہاں سے اسلام شروع ہوا، تو مسلم ایک طریقے سے جو حج کر رہے ہیں وہ حج انویلڈ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ جگہ ہی غلط ہے۔ اگر اسلام کسی اور جگہ سے شروع ہوا، ویسے تو زیادہ تر ثبوت ملتے ہیں کہ اسلام پیٹرا میں شروع ہوا ہوگا، اور اس موومنٹ کو بعد میں عباسیوں نے ہائی جیک کرا اور تھوڑا ماڈیفائی کر کے اسے اسلام کی شکل دے دی۔ بٹ یہ کہاں سے شروع ہوا 100% شیورٹی نہیں ہے، بٹ یہ ثبوت ملتے ہیں کہ مکہ میں سٹارٹ نہیں ہوا۔ تو حج کی وجہ سے رمضان کا سیلیبریشن جو ہے وہ میٹھی عید ہے، عید الفطر ہے، کیونکہ فطرہ دیا جاتا ہے رمضان میں، تو میٹھی عید جو ہے وہ رمضان کا سیلیبریشن ہے۔ جو قربانی مسلم کرتے ہیں عید الاضحیٰ، وہ حج کا سیلیبریشن ہے۔ تو اگر اسلام جو ہے اگر مکے سے اسٹارٹ نہیں ہوا تو مسلم کا حج انویلڈ ہے، حج انویلڈ ہے تو مسلم آج جس کعبے کے آگے جھک رہے ہیں، تو یہ ایک آئیڈل ورشپ بن گئی، اور ان کا حج جو ہے وہ بھی غلط ہو جاتا ہے کہ 5 ٹائم وہ ایک پتھر کے گھر کے آگے جھک رہے ہیں جو کعبہ ہے، اور اگر حج انویلڈ ہو جاتا ہے تو جو قربانی جو ہے وہ انویلڈ ہو جاتی ہے، یعنی معصوم جانوروں کو مارنا، ان کو قتل کرنا، وہ انویلڈ ہو جاتا ہے، کیونکہ پورے ریلیجن کی فاؤنڈیشن ہل جاتی ہے۔ تو یہ جو میں نے اسکرین شیئر کری ہے، جی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں مکہ کا جو ذکر ملتا ہے، جو مکہ کا ہمیں ذکر ملتا ہے وہ ہمیں ملتا ہے 7041 اے ڈی میں، 632 اے ڈی میں محمد کی ڈیتھ ہوئی، تو آلموسٹ 109 سال بعد جو پہلی کتاب جس میں ہمیں مکہ ورڈ ملتا ہے وہ ہے اپوکلپس آف پسیڈیو میتھوڈیوس کانٹینیٹیو بیزنٹیا عرابیکا۔ یہ پہلی کتاب تھی جس میں ہمیں مکہ ورڈ کا نام ملا۔ ابن اسحاق جنہوں نے سیرت کی سب سے پہلی کتاب لکھی، ویسے تو یہ کتاب ابن ہشام نے لکھی ہے، جو کب پیدا ہوئے ہمیں نہیں پتا، بٹ 12 ربیع الاخر میں 218 ہجری میں ان کی ڈیتھ ہوئی، جو عباسد خلیفیٹ کے ٹائم پہ، اور تب خلیفہ المامون جو تھے، جو 198 ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور 218 ہجری میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، تب یہ کتاب لکھی گئی۔ تو ابن ہشام کا کلیم تھا کہ ابن اسحاق ایک شخص ان سے پہلے گزرے تھے جن کی ڈیتھ 150 ہجری میں ہوئی تھی، تو ان کا کلیم تھا ابن ہشام کا کہ ابن اسحاق جو ہیں، میں نے کوئی اپنی طرف سے کتاب نہیں لکھی بلکہ ان کی ایک کتاب تھی
سیرت ابن اسحاق، اسی کو میں نے واپس سے ری رائٹ کرا ہے سسٹمیٹک آرڈر میں، اسے جمع کے. تو ایکچولی جو سیرت ابن اسحاق ہے وہ ایکچولی سیرت ابن ہشام ہے. مینس تو یہ اسلام کی سب سے پہلی ٹیکسٹ بک ہے. ہمیں قرآن سے بھی زیادہ پرانی کتاب ہے، کیونکہ جو ہمیں قرآن بھی جو سب سے پرانے ملتے ہیں، جو پورے کمپلیٹ بک فارم میں سنگل پیج کی بات نہیں کر رہا، جو کمپلیٹ بک فارم میں، وہ بھی ہمیں محمد کی ڈیتھ کے آلموسٹ 300-400 سال کے بعد کے ملتے ہیں. اور ان میں بھی نقطے نہیں ہیں، ان میں بھی زیر زبر پیش یعنی ماترائیں جیسے ہوتی ہیں وہ نہیں ہیں، ان میں بے نہیں ہے، نون نہیں ہے، یعنی کوئی بھی نقطوں والا ورڈ نہیں ہے جن میں ڈاٹس ہوتے ہیں. تو آج کا جو قرآن ہے مسلم کا، اس میں زیر زبر پیش ہیں، ان میں نقطے ہیں. تو یعنی یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ جو سب سے پرانے قرآن ہیں ان میں نقطے بھی نہیں تھے. مسلمس کہتے ہیں قرآن کا ایک نقطہ بھی نہیں بدل سکتا، تو نقطے تو تھے ہی نہیں جو سب سے پرانے قرآن ہمیں ملنا ہے. تو ایون جو محمد تو ایگزسٹ نہیں کرا، تو جو قرآن کو مسلمس کلیم کرتے ہیں کہ یہ سب سے پرانے، تو ان میں بھی نقطے نہیں ہیں. تو سب سے پرانا جو میپ ہے جس میں ہمیں مکہ ملتا ہے وہ 900 AD کا ہے، جو سب سے پرانا میپ ہے. تو ہم اپنی اس چیز کو شروع کرتے ہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ کیسے عباسیوں نے اسلام کو گھڑا. اور ایکچولی میں ایک حدیث دکھانا چاہوں گا کہ یہ حدیث صحیح البخاری کی حدیث 4357 ہے، جو اسکرین پہ دکھ رہی ہے. کافی بڑی حدیث ہے، بٹ اس میں کافی پوائنٹس ہیں. کہ کعبہ کسے کہتے ہیں، پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں. کعبہ کہتے ہیں ایکچولی مڈل ایسٹ میں کعبہ کہا جاتا تھا مندروں کو، اور وہاں پہ کعبہ جو ہوتے تھے ٹیمپلز کو کہا جاتا تھا، وہ ان کے اندر آئیڈلز رکھے جاتے تھے، اور وہ کیوبک یا اسکوائر یا ریکٹینگل شیپ کے ہوتے تھے، انہیں کعبہ کہا جاتا تھا. تو محمد نے اپنے ٹائم میں کعبے کو ختم کر دیا تھا جو یمن کے اندر تھا. جو اس حدیث میں ملتا ہے کہ کیس سے روایت ہے کہ جریر کہتے ہیں کہ محمد نے مجھ سے کہا کہ مجھے کون ہے جو ذوالخلاصہ سے نجات دے. تو جریر کہتے ہیں کہ میں آپ کو نجات دیتا ہوں. تو جریر جو ہیں 150 لوگ جو احمس قبیلے کے تھے، جو گھوڑ سواری میں بہت ماہر تھے، ان کو لیتے ہیں. اور جریر کہتے ہیں کہ میں گھوڑ سواری میں ماہر نہیں تھا، تو میں نے محمد کو بتایا. تو محمد نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر مارا اور دعا کی، اور ان کا ہاتھ جو تھا اس کے کچھ نشان میرے سینے پہ بھی چھپ گئے، یعنی اتنے زور سے ہاتھ مارا کہ اے اللہ، جریر جو ہے اس کو گھوڑ سواری میں ماہر کر دے اور اسے ہدایت دے، اور اس کو سیدھے راستے پر قائم رکھ. اور جریر کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں کبھی گھوڑے سے نہیں گرا. ذوالخلاصہ جو ہے یمن کے اندر ایک کعبہ تھا جسے بنو ختم اور باجیلا جو 2 قبیلے تھے وہ وہاں پر پوجا کرتے تھے، اور اس کے اندر مورتیاں رکھی رہتی تھیں. اس حدیث کے اندر ہی الکعبہ الفاظ آیا کہ اسے الکعبہ کہا جاتا تھا، یعنی اسے کعبہ کہا جاتا تھا. جریر کہتے ہیں کہ میں گیا، اسے جلا دیا، اسے توڑ دیا، اور اس کے بعد جب میں یمن پہنچا تو ایک آدمی تھا جو تیر کمان تیر جو ہوتے ہیں ان کے اوپر فال نکالتا تھا، یعنی ان پہ منتر پڑتا تھا، یعنی یا انہیں پیڑوں سے ٹانگ دیتا تھا کسی کے وہ تیر جو ہیں جیسے پوتر یا ہولی مان لیے جائیں، تو اس طرح کی حرکت کرتا تھا. جریر کہتے ہیں کہ محمد کے ماننے والے یہاں آ چکے ہیں، اس سے پہلے ان کے ہاتھ تمہاری گردن تک پہنچیں تم اسلام قبول کر لو اور ان تیروں کو توڑ کے پھینک دو، نہیں تو میں تمہارا گلا جو ہے اسی وقت کاٹ دوں گا اگر تم نے اسلام قبول نہیں کرا. وہ شخص ڈر کے مارے اسلام قبول کر دیتا ہے اپنے تیروں کو توڑ کر. جریر واپس آتے ہیں اور یہ بات جو ہے محمد تک پہنچاتے ہیں کہ ہم نے ذوالخلاصہ کو ختم کر دیا، اسے توڑ دیا اس کعبے کو. اور محمد خوش ہو کے 5 بار احمس قبیلے کے لیے اور ان کے گھوڑوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم نے تو ذوالخلاصہ کی حالت ایسی کر دی جیسے کوئی زخمی اونٹ ہوتا ہے. ایک اور چھوٹی حدیث میں ہمیں اس کا ڈسکرپشن ملتا ہے بخاری میں حدیث 3823 کہ جریر بن عبداللہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک گھر تھا ذوالخلاصہ نام کا اسلام سے پہلے، جسے کعبہ الیمانیہ یا کعبہ الشامیہ کہا جاتا تھا، کیونکہ یمن اور شام کے لوگ اسے ہولی مانتے تھے اور کچھ لوگ وہاں پہ جا کے ادھر پوجا کرتے تھے، تو اسے کعبہ کہا جاتا تھا، جیسے حدیث میں ہمیں نام میں ہی پتہ چل رہا ہے. تو محمد کہتے ہیں کہ کون ہے جو مجھے ذوالخلاصہ سے نجات دے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں 150 لوگوں کے ساتھ جو احمس قبیلے کے تھے گیا، اسے ڈسٹروائے کر دیا، اسے نست و نابود کر دیا،
اور ہمیں جو وہاں پہ ملا ہم نے اسے مار ڈالا. اور اس کے بعد جب محمد کو اس کی خبر دی تو محمد نے خوش ہو کے احمس قبیلے کے لیے اور ہمارے لیے دعا کری. تو آپ دیکھیں فورس کنورژن، دوسرے کے پوتر جو پوجا کرنے کے استھل ہیں، جو عبادت گاہ ہے، اس کو ختم کر دینا، ان لوگوں کو مار دینا، یہ ایکچولی اسلامک ٹیچنگز تھی. اور جو پوائنٹ تھا کہ کعبہ اسی کو نہیں کہا جاتا جیسے آج مسلم پوج رہے ہیں. پرانے ٹائم میں ایسے ڈھیروں کعبہ تھے جو ختم کر دیے، یا تو بعد کے خلیفاؤں نے، یا تو خود محمد نے، یا اس کے ماننے والوں نے. اور ایکچولی آج صرف محمد کا کعبہ جو ہے وہ رہ گیا، اور ایکچولی محمد کبھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے. یہ عباسیوں نے ایک کعبہ بنایا اور انہوں نے دوسرے کعبہ کو ختم کر دیا. ایک ایسا ریلیجن انہوں نے انٹروڈیوس کرا جہاں صرف ایک گاڈ کا کانسیپٹ تھا، اور انہوں نے صرف دنیا پہ رول کرنے کے لیے اس اسلام جیسے ریلیجن کو گھڑا. اور آج انہوں نے ایک کعبہ گھڑا، یہاں پہ انہوں نے سیکریفائس کرنا جانوروں کو، یہ چیزیں انوویٹ کریں، تاکہ حج جیسی چیز انوویٹ کری تاکہ لوگ وہاں پر آئیں، ان کی دکان چلے، اور ایک ہب ہو جائے، ایک سینٹر ہو جائے اس ریلیجن کا، اور وہ اس کے تھرو دنیا پہ راج کر سکیں. انہوں نے ایک کتاب گھڑی سیرت ابن ہشام، جو اسلام کی سب سے پہلی ٹیکسٹ بک تھی. اس سے پہلے کوئی کتاب، کوئی بھی ریٹن ٹیکسٹ اسلام کا نہیں تھا، تاکہ وہ اسلام کے نام پہ پوری دنیا پہ راج کر سکیں. اور انہوں نے محمد جیسا کیریکٹر، اس کی لائف پہ فال سٹوری گھڑی. تو ہم دیکھتے ہیں کعبے کا ڈسکرپشن یا مکے کا ڈسکرپشن کہ وہ ہمیں کیا ملتا ہے حدیثوں میں. تو یہ کتاب جو سب سے پرانی سیرت کی کتاب، جیسے سیرت ابن ہشام یا سیرت ابن اسحاق بھی کہا جاتا ہے، تو اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرا تھا البرٹ گولم نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر. اور اس کے انگلش ٹرانسلیشن کو سیرت الرسول اللہ یا دی لائف آف محمد بھی کہا جاتا ہے. تو اس کے پیج 301 پہ ہمیں ملتا ہے کہ ابن الاسوا نام کے ایک شخص ہیں، انہوں نے کسی کی جان لے لی اور وہ مکہ آئے، اور وہ خود ایک نان مسلم تھے. انہوں نے اسلام اس ٹائم قبول نہیں کرا تھا، اور انہوں نے خود کسی نان مسلم کی ہی جان لے لی تھی اس ٹائم پہ. اور لوگوں نے انہیں دیکھا اور انہیں گھیر لیا، اور اس کے بعد ان سے پوچھا کہ کیا تم ہو جس نے احمار کی جان لی؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو ان کو مکے کی جو دیواریں تھیں اس کے پاس انہیں گھیر لیا تھا، ایک دیوار کے ادھر کونے میں. تو مکہ جو تھا اس کے پاس والز تھیں، یعنی آس پاس اس کے دیواریں تھیں. وہ ایسا نہیں تھا جیسے آج ہمیں ملتا ہے، یا محمد کے ٹائم پہ جیسا ہم امیجن کرتے ہیں کہ ایک بنجر ریگستان ہے اور ادھر کعبہ ہے. ایسا نہیں تھا، اس کے آس پاس دیواریں تھیں. یہ ایکچوئل سکین ہے کہ سیکشن 823 پر پیج 306 پہ کہ سیرت ابن ہشام پہ جو البرٹ گولم کا ٹرانسلیشن تھا، کہ ہی واز ایٹ دی سائڈ آف ون آف دی والز آف مکہ، کہ وہ جو تھے ابن الاسوا وہ ایک دیوار کے در تھے جو مکہ کی تھیں. اور اسی لیے مکہ کو سیکیور سٹی بولا گیا، یعنی ایک سیکیور سٹی ہر جگہ. تو ہم دیکھتے ہیں، پہلے ہم کعبے کا ڈسکرپشن دیکھتے ہیں. Indeed, the first house of worship established for mankind was that at Mecca, that is Mecca, blessed and guidance for world. کہ یقیناً سب سے پہلا گھر جو خدا کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا وہ مکہ کے اندر بنایا گیا تھا، جو برکت والا ہے اور تمام دنیا کے لوگوں کے لیے اور پورے عالمین کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. یعنی پورے یونیورس کے لوگ جو ہیں، یعنی ایلینز بھی اگر رہتے ہیں کسی دوسرے پلانٹ پہ تو وہ بھی گائیڈنس پاتے ہیں. ہمارے اس ملکی وے گیلیکسی میں، ہمارے سولار سسٹم کے اندر، ہمارے پلانٹ ارتھ پہ، ہماری زمین پر جو سعودی عرب ہے اس کے اندر جو مکہ شہر ہے، اس کے اندر جو کعبہ ہے، اس سے وہ بیچارے گائیڈنس پاتے ہیں. جو پورے یونیورس کے لوگ ہیں، گائیڈنس فار ورلڈز، پورے عالمین کے لوگوں کے لیے. تو یہ سب سے پہلا گھر تھا جو قرآن کے اس ورس سے ثابت ہوتا ہے. تو مسلمز مانتے ہیں کہ حضرت آدم پہلے انسان تھے تو انہوں نے یہ گھر بنایا ہوگا. تو یعنی یہ سب سے پہلا گھر ہے. اور یہ شہر مکہ جو ہے یہ مدر آف سٹیز ہے. تو ہمیں ملتا ہے سورہ عشورہ، قرآن کا 42 نمبر کا سورہ، اس کی آیت 7 کے اندر کہ یقیناً ہم نے قرآن عربی میں اتارا تاکہ آپ اے نبی جو شہروں کی ماں یعنی مکہ جو ہے اس کو اور اس کے آس پاس جو لوگ ہیں ان کو ڈرائیں اس دن سے جب ہم لوگوں کو اکٹھا کریں گے
جس میں کوئی شک نہیں، تو ایک گروہ جہنم میں ہوگا اور دوسرا جنت میں۔ تو یہ شہر جو ہے اسے مدر آف سٹی، شہروں کی ماں بولا گیا مکہ کو۔ اور بھی قرآن میں سے کئی جگہ شہروں کی ماں بولا گیا، یعنی شہر کو کافی پاپولر ہونا تھا، یہ دنیا کا کیپٹل ہے، یہ شہروں کی ماں ہے، بٹ اس کا ہمیں کہیں ذکر نہیں ملتا محمد کے ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ مکہ جو ہے دنیا کے کسی بھی ورلڈ میپ میں یا کسی بھی کتاب میں اس کا ڈسکرپشن ملتا ہو۔ ایون اگر ملتا ہے تو محمد کی ڈیتھ کے 109 سال بعد، یا میپ میں اگر یہ شہر کہیں ملتا ہے تو ہمیں محمد کی ڈیتھ کے آلموسٹ 300 سال بعد۔ سورۃ الانعام چیپٹر 6 ورس 92 کہ یہ کتاب ہم نے بھیجی ہے نبی تم پر جو برکت والی ہے، اور جو تم سے پہلے جو چیز اتاری گئی اس کی تصدیق کرتی ہے، اور تاکہ تم لوگوں کو جو شہروں کی ماں جو مکہ والے لوگ ہیں ان کو اور اس کے آس پاس جو لوگ ہیں ان کو ڈراؤ، کہ تاکہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ ایمان رکھیں، اور وہ جو ہیں آخرت پہ ایمان رکھیں اور اپنی نمازوں کی پابندی کریں۔ تو یعنی شہروں کی ماں ہے، مدر آف سٹیز، اور یہ ایک سیکیور جگہ ہے۔ کیوں سیکیور ہے؟ کیونکہ آس پاس دیواریں تھیں مکہ کے۔ قرآن میں سورہ 3 چیپٹر 95 ورس 1-3 کہ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، سینا پہاڑ کی یعنی ماؤنٹ سینائی کی، کویتور کی، اور قسم ہے اس محفوظ شہر یعنی مکہ کی۔ یہ شہر محفوظ ہے، سیکیور ہے، سرکشت ہے۔ کیوں سرکشت ہے؟ کوئی اٹیک نہیں کر سکتا، آس پاس دیواریں ہیں، اس لیے سیکیور ہے۔ مسلم سمجھتے نہیں کہ کیوں سیکیور ہے۔ سورہ الحج چیپٹر 22 ورس 29 کہ اپنا میل کچیل صاف کرو، اپنے آپ کو صاف کرو، اور اپنے قسموں کو، اپنی منتوں کو پورا کرو، اور اس گھر کے طواف کرو، اس کے چکر کاٹو جو پرانا گھر ہے، یعنی یہ گھر پرانا ہے، سب سے پہلے آدم نے بنایا تھا، سب سے پہلا گھر ہے عبادت کے لیے، اور جس جگہ یہ گھر ہے وہ شہروں کی ماں ہے، یعنی اس کو بہت پاپولر شہر ہونا چاہیے، وہ شہروں کی ماں ہے، مدر آف سٹیز ہے۔ سورہ طور چیپٹر 52 ورس 4 کہ قسم ہے اس گھر کی جہاں پہ لوگ کثرت سے آتے ہیں، یعنی یہاں بار بار لوگ آتے ہیں، تو اس جگہ پہ بہت سارے لوگ وزٹ بھی کرتے تھے۔ اب سورہ الحج چیپٹر 22 ورس 26 کہ ہم نے ابراہیم کو وہ جگہ دکھا دی اور کہا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یعنی اپنے گھر کی جگہ دکھا دی جہاں انہیں گھر بنانا تھا، اور یہ کہا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، میرے گھر کو پاک کرو، میرے گھر کو یعنی گھر بھی ہے یعنی کعبہ جو ہے، میرے گھر کو پاک کرو تاکہ لوگ یہاں پہ آ کے اس کا طواف کریں، رکوع کریں اور سجدہ کریں، اور وہ یہاں پر کھڑے ہو کر میری عبادت کریں۔ تو یعنی ابراہیم کے ٹائم پہ ہی حکم دے دیا گیا تھا کہ لوگ یہاں پہ آ کے حج کریں، یعنی لوگ یہاں پلگرمیج کے لیے آئیں۔ حکم دے دیا گیا تھا کہ لوگ یہاں پہ رکوع کریں، سجدہ کریں، یعنی نماز بھی پڑھیں، اس کا بھی آرڈر انہیں دے دیا گیا تھا۔ قرآن میں سورۃ البقرہ چیپٹر 2 اس کی آیت 125 یاد کرو کہ جب ہم نے اپنا گھر جو ہے لوگوں کے اکٹھا ہونے کے لیے بنایا، جو ایک محفوظ جگہ ہے، محفوظ اس لیے کیونکہ آس پاس اس کے دیواریں تھیں، جو ایک محفوظ جگہ ہے، اور کہا کہ مقام ابراہیم جو ہے اسے اپنے ٹھہرنے کی جگہ بناؤ، اور خدا کے اور ہم نے خدا کی جو ہے اس کی عبادت کرو، اور خدا نے عہد کرا تھا ابراہیم کے ساتھ، اسماعیل کے ساتھ کہ میرے اس گھر کو پاک کرو تاکہ لوگ یہاں پر آئیں، اس گھر کا طواف کریں، یہاں پر اعتکاف کریں اور رکوع اور سجدہ کریں، یعنی نماز پڑھیں۔ تو یعنی یہاں پہ لوگوں کو آنے کا حکم دیا گیا تھا، اس گھر کو پاک کرنے کا حکم دیا تھا، لوگ یہاں پہ طواف کریں، یعنی حج کا آرڈر دے دیا، دے دیا۔ یہ شہروں کی ماں ہے، یہ سب سے پرانا گھر ہے، یہاں لوگ کا کو بہت پاپولر ہونا تھا محمد سے پہلے۔ اس بعد ابراہیم کو یہ بھی کہا گیا سورہ الحج چیپٹر 22:7 اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ لوگ یہاں پر پیدل آئیں یا اپنی اونٹنیوں پر بیٹھ کر آئیں، کہ یہاں تک کہ وہ دبلی ہو جائیں، اور دور دراز کی جگہوں سے آئیں، یعنی لوگوں کو حکم دے دیا کہ وہ دور سے ٹریول کر کے آنے، پوری دنیا سے لوگوں کو ٹریول کر کے اس جگہ پر آنا ہے۔
اس جگہ کو پاپولر ہونا تھا، یعنی یہاں لوگ ٹریول کر کے دور دور سے آتے تھے، بٹ یہ جگہ جو ہے ہمیں پاپولر نہیں ملتی. ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ بائبل میں یا کہیں جوش بائبل میں، کرسچن بائبل میں، اسرائیلی روایت میں ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ یہاں کوئی بھی دوسرا پروفٹ آیا ہو، کیونکہ یہاں جیجس آئے ہوں، یعنی عیسیٰ آئے ہوں، یہاں پہ مریم آئی ہوں، میری آئی ہوں، یہاں پہ موسیٰ، ہارون یا کوئی بھی پروفٹ آیا ہو، کوئی بھی آیا ہو، کیونکہ ابراہیم کے ٹائم پہ حج کا اعلان کر دیا، لوگوں کو کہہ دیا دور دور سے ٹریول کر کے آئیں. یہاں پہ داؤد، سلیمان، یعنی ڈیوڈ اور سولمن، کوئی پروفٹ نہیں آیا، کسی کا ثبوت نہیں ملتا، ایون اسلامک ٹیکسٹ میں ثبوت نہیں ملتا، دوسرے ریلیجن تو چھوڑ دیں. اور اس جگہ پھل بھی تھے، خود ابراہیم نے دعا کی ہے. ابراہیم سورہ 14 ورس 37، اے میرے پروردگار، میں اپنے اولاد کو ایسی جگہ چھوڑ کر رہا ہوں جہاں پہ کوئی جو ہے ایک بنجر جگہ ہے تیرے گھر کے ادھر، ٹھیک ہے، کہ یعنی گھر پہلے سے تھا، کیونکہ آدم نے بنایا تھا سب سے پہلا گھر خدا کی عبادت کے لیے بکہ میں بنایا گیا تھا، یعنی آدم نے بنایا تھا، ابراہیم نے اسے آ کے ریکنسٹرکٹ کرا ہے. تیرے گھر کے پاس سیکریڈ ہاؤس، بائی دائے سیکریڈ ہاؤس. اس لیے اے میرے پروردگار کہ وہ نماز قائم کریں، تو ان کے دل کو جو ہے محبت سے بھر دے اور ان کو طرح طرح کے پھل دے، ان کو طرح طرح کے پھل دے، کن لوگوں کو جو مکہ میں ہیں، تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں. تو یعنی پھلوں کے لیے دعا کریے. ایک بنجر ریگستان میں پھل کیسے آئیں گے؟ اور ہم نے ابراہیم سے کہا کہ اے نبی ذکر کرو، جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے پروردگار کہ اس جگہ کو ایک محفوظ جگہ بنا، محفوظ اس لیے کیونکہ دیواریں تھیں، اور یہاں کے لوگوں کو طرح طرح کے پھل دے، کہ جو بھی تجھ میں ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو بھی کفر کرے تو اس کو ایک وقتیہ طور تک آرام اور عیش و عشرت دے، اور پھر اس کے بعد اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دے جو برا ٹھکانہ ہے. اس جگہ کو اور بھی قرآن میں کئی جگہ محفوظ جگہ بولا گیا. سورہ ابراہیم چیپٹر 14 ورس 35 کہ یاد کرو اے نبی جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے پروردگار اس جگہ کو ایک محفوظ جگہ بنا اور میری اولادوں کو بت پرستی سے یعنی مورتی پوجا سے بچا. پھر اس کے بعد سورہ یونس اس کی آیت 10 چیپٹر 10 اس کا ورس 87. اب آپ یہ دیکھیں کہ موزز جو ہیں، موسیٰ جو ہیں، جنہیں جیو سب سے بڑا پروفٹ مانتے ہیں، اور قرآن میں سب سے زیادہ نام اگر کسی پیغمبر کا آیا ہے تو وہ موسیٰ کا آیا ہے. تو موسیٰ جو ہیں وہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ کعبے کی طرف فیس نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ الگ ہی جگہ فیس کر رہے ہیں. وہ ابراہیم یا آدم نے جو گھر بنایا اس کی طرف فیس نہیں کر رہے ہیں. کہ آتا ہے کہ اور ہم نے حکم دیا موسیٰ کو اور اس کے بھائی کو یعنی ہارون کو کہ کچھ گھر تیار کرو مصر کے اندر، اور ان گھروں کو قبلہ بنا لو لوگوں کے لیے کہ وہ اس طرف رخ کر کے عبادت کریں، اور ان کو خوشخبری دے دو جو ایمان رکھتے ہیں. تو یعنی مصر کے اندر کچھ لوگ اپنے گھر بنا لیں اور ان کی طرف فیس کریں، ان کو ڈائریکشن بنا لیں، ان کو قبلہ بنا دیں اور اس کی طرف فیس کر کے عبادت کریں. ابراہیم کے کعبے کی طرف وہ فیس نہیں کر رہے ہیں. تو عباسیوں نے مکے جیسی جگہ گھڑی، کوئی پروفٹ یہاں نہیں آیا تھا، نہ کوئی پروفٹ اس طرف فیس کر کے نماز پڑھتا تھا، اس کعبے کو کوئی ہولی نہیں مانتا تھا. حالانکہ قرآن میں آتا ہے سورہ البقرہ چیپٹر 2 ورس 146 پہ کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی یعنی یہودی اور عیسائی جو ہیں، جوز اور کرسچن، وہ جانتے ہیں اس جگہ کو جیسے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں یا اس سے بھی بہتر، مگر وہ چھپاتے ہیں جانتے ہوئے بھی حق کو. تو یعنی جوز اور کرسچنز جو تھے اس جگہ کو جہاں پہ کعبہ ہے، جو کعبہ ہے وہ اسے اتنا اچھے سے جانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. تو کہیں ان کے اسکرپچرز میں کہیں اس جگہ کا مینشن کیوں نہیں ہے؟ یہ اسلامک ٹیکسٹ میں ہی کیوں نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ آتے ہوں، حج کرتے ہوں، یا پھر کوئی پروفٹ آیا ہو دوسرا؟ پھر ایون نوح جو ہیں، جو کچھ بھی نہیں بلکہ منو اسمرتی سے ہی ایک چرائے ہوا کیریکٹر ہیں، جنہیں منو بولا، انہی سے پوری سٹوری چرا لی، اور اس کے بعد نوح جو ہے وہ گھڑ لیا.
ابراہمک ریلیجن نے، تو نوح کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ نوح چیپٹر 71 اس کی آیت 28 میں کہ اے میرے پروردگار، میرے اور میرے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، اور جو بھی اس پاک گھر کے اندر داخل ہو ایمان والا، وہ جو ایمان والا مرد ہو یا ایمان والی عورت ہو، اور جو گنہگار ہیں، ظالم ہیں، یعنی جو مشرک ہیں، ان کو تو بربادی میں ہی بڑھا یا نقصان خسارے میں ہی بڑھا۔ تو یعنی نوح کے پاس ایک اپنا ہولی گھر ہے، اور وہ اس میں داخل ہونے والے مرد یا عورتوں کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ ان کے گناہ معاف ہوں اور میرے ماں باپ کے گناہ معاف ہوں۔ تو یعنی ان کے لیے بھی کعبہ جو ہے وہ ہولی نہیں ہے، ان کا بھی ایک الگ گھر ہے۔ اب کھیتی بھی ہوتی تھی مکے کے اندر، عجیب چیز یہ ہے، اب ریگستان میں کھیتی کیسے ہونے لگی کہ سورۃ الانعام چیپٹر 6 ورس 136، اور یہ مشرک جو ہیں، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں اپنی کھیتیوں میں، اور اپنے جو جانور ہیں چوپاہے، اس میں سے جو حصہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے حصہ جو ہے اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے، حالانکہ جو ان کے معبودوں کا حصہ ہے وہ جو ان کے معبودوں کا حصہ ہے بلکہ وہ اللہ کا حصہ ہے جو اپنے معبودوں کو دے دیتے ہیں، اور اللہ کا حصہ اللہ کو نہیں پہنچتا، اور جو اللہ کا حصہ ہے وہ ان کے معبودوں کو پہنچ جاتا ہے۔ برا ہی ہے جو یہ کرتے ہیں۔ تو یعنی لوگ کھیتی کرتے تھے، اور کھیتی کرتے میں جو چڑھاوا ہوتا ہے یا جو ان کے جانور ہوتے ہیں، وہ مکے کے لوگ جو ہیں وہ اپنے جو معبود ہوتے تھے، یعنی جو آئیڈل ورشپرز تھے، وہ اپنی کھیتی کا حصہ جو ہے وہ اپنے ان کو دے دیا کرتے تھے، ان کے آگے چڑھا دیا کرتے تھے کچھ چڑھاوے کے طور پہ۔ تو محمد ناراض ہے کہ جو اوپر والے کا حصہ ہے وہ اپنے معبودوں کو دے دیتے ہیں، یہ اللہ کو تو نہیں پہنچتا، جن کو یہ ورشپ کر رہے ہیں اس کو دے دیتے ہیں، کہ برا کرتے ہیں یہ لوگ۔ ویسے تو اوپر والے تک کیسے پہنچ جائے گا 7 آسمان تک چڑھاوا؟ ایکچولی محمد جیلس تھے کہ دوسرے گاڈز جو ہیں ان کے آگے کیوں چیریٹی کری جا رہی ہے اتنی، اوپر والے کو اللہ کے نام پہ مجھے کیوں نہیں دی جا رہی ہے چیریٹی؟ تو وہ اسے ہائی جیک کرنا چاہتے تھے، یا جو بھی انسان تھا جس نے کلٹ سٹارٹ کرا۔ تو محمد تو ایکچولی ایک ٹائٹل ہے، وہ ایک نام نہیں ہے، وہ جس کی تعریف ہو اسے محمد کہیں، جو ہم کسی الگ سٹریم میں ثابت کریں گے۔ تو یہاں پہ کھیتی ہوتی تھی اور جانور بھی تھے، محمد خود بکریاں چراتے تھے، بھیڑ چراتے تھے۔ اب ریگستان کیسے کوئی بھیڑ بکریاں چرائے گا؟ اور ایسے کئی جانور ہیں جو ریگستان میں نہیں ہو سکتے۔ ریگستان میں کھیتی ہو رہی ہے، جو سب سے پرانا گھر ہے، شہروں کی ماں ہے، لوگ کثرت سے آتے ہیں، دور سے آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کرے، ایسے پیڑ پیدا کرے جو بنا کچھ بیل والے ہیں، اور کچھ ایسے جو بنا سہاروں کے اوپر چڑھتے ہیں، اور کچھ سہاروں کے ساتھ، کھجوریں ہیں، اور طرح طرح کے اس نے پھل پیدا کرے، سب طرح کے، زیتون کے، انار کے۔ کچھ جو ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، کچھ ایک دوسرے سے الگ ہیں، مختلف ہیں۔ تو اس کے دیے ہوئے پھلوں کو کھاؤ، اور جب کٹائی کا وقت آئے تمہاری ان فصلوں کا، تو اللہ کا حق جو ہے اسے دیا کرو، اور ذاتی نہ کرا کرو، کہ خدا جو ہے ذاتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یعنی یہاں پہ کیسے کھیتی ہو رہی ہے، اور یہ پھل جتنوں کا ذکر ہے یہ کہاں سے آ گئے؟ یہ سارے کے سارے پیٹرا میں ہیں، کہ اولیو، پومی گرینیٹس یعنی تو ہمیں کچھ ہنٹ ملتی ہیں کہ سکہ سے شروع نہیں ہوا، یہ کوئی الگ جگہ ہے۔ اور پیٹرا اپنے ٹائم کا ٹورسٹ ہب تھا، وہاں لوگ کثرت سے جاتے تھے، اور وہاں کیمل سے جاتے تھے، اور وہاں کیملز بھی پائے جاتے ہیں، وہاں بھیڑ بکریاں بھی بہت ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ الفاتر چیپٹر 35 ورس 27 to 28، کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ اللہ ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے، اور اس نے طرح طرح کے الگ الگ رنگ کے پھل پیدا کرے، پہاڑ ہیں جن پہ دھاریاں ہیں، کچھ پہاڑ سفید ہیں، کچھ جو ہیں لال رنگ والے ہیں، اور کچھ جو ہیں ایک دم سیاہ ہیں یعنی کالے رنگ کے ہیں، اور اس نے طرح طرح کے چلنے والے جانور پیدا کرے جو الگ الگ رنگوں کے ہیں، اور تو اللہ سے ڈرو، اور
اس کا جو غلام ہے فرام امنگ ہز سرونٹ ہو ہیو نالج جو علم رکھتے ہیں جو اس کے غلام ہیں تو وہ جو ہے اونچا ہے حکمت والا ہے بخشنے والا ہے. اب یہاں جو یہ پیٹرا میں ملتے ہیں جو سفید رنگ کے ہوں لال دھاریوں والے ہوں کالے ہوں سیاہ الگ جانور ہوں تو یہ ساری چیزیں وہاں تھیں. یہ کھیتی وغیرہ یہ سب مکے میں پاسبل نہیں تھا. پھر اس کے بعد سنن نبی داؤد میں آتا ہے 4002 کے محمد گدھے کی سواری کرتے تھے اور اس کے صحابہ بھی کہ ابو ذر روایت کرتے ہیں کہ میں محمد کے ساتھ جو ہے بیٹھا ہوا تھا کہ جب وہ گدھے کی سواری کر رہے تھے اور سورج ڈوب رہا تھا. محمد نے پوچھا تم جانتے ہو سورج ڈوبتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. تو محمد نے کہا جب سورج ڈوبتا ہے تو یہ جو ہے ایک گرم پانی کے تالاب میں ڈوب جاتا ہے. تو یہ محمد کی سائنس تھی کہ سورج جو ہے وہ گرم پانی کے تالاب میں ڈوبتا ہے جسے حامیہ کہا جاتا ہے. تو کل ملا کے اس پہ ہم الگ بات کر سکتے ہیں سورج کہاں ڈوبتا ہے. سائنٹیفک ایررز قرآن اور حدیث میں ہے یہ ایک الگ ایکسٹریم ہے. تو اور پھر اس کے بعد آج جو ہمیں مکہ دکھتا ہے وہ ایک فلیٹ گراؤنڈ پہ ہے سیدھا ایک گراؤنڈ ہے اور کعبہ ہے. جیسے پیٹرا ہے ویسا ہمیں ڈسکرپشن ایک سائیڈ کی طرح ہے کہ یعنی آپ اوپر سے انٹر کر رہے اور نیچے سے آپ نکل کے ایک سلوپ کی طرح ہے. جیسے حدیث میں ہمیں ملتا ہے موطا امام مالک کی حدیث 713 کہ مالک کہتے ہیں کہ نافی جو ہیں اب انہوں نے عبداللہ بن عمر بتایا رات کے وقت رکتے تھے 2 ویلیز کے در جب وہ داخل ہوتے تھے مکے کے اندر جب وہ ذو طفا کی وادی سے داخل ہوتے اور صبح کی نماز پڑھتے اور اس کے بعد جب وہ مکے میں انٹر ہوتے تو وہ سب سے اونچا جو ہے اس سے وہ داخل ہوتے مکے کے اندر جو اونچا مقام ہے داخل وہ کبھی مکے کے لیے نہیں گھستے تھے مگر اگر وہ حج یا عمرہ کے لیے اور وہ ذو طفا کے مقام پہ اور وہ لوگوں سے کہتے کہ تم لوگ بھی ایسا ہی کرا کرو یعنی غسل کر لیا کرو. اب ہم اور شارٹ حدیث سے سمجھتے ہیں صحیح البخاری حدیث 1575 مکے میں جب داخل ہوتے تو سب سے اونچے مقام سے داخل ہوتے اور وہ سب سے نیچا مقام جو ہے اس سے نکل جاتے باہر یعنی ایک سلوپ کی جگہ اوپر سے نیچے آتی ہوئی جگہ ایک فلیٹ گراؤنڈ پہ نہیں ہے. صحیح البخاری میں حدیث 1576 کہ ابن عمر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ محمد جب داخل ہوتے مکہ کے اندر تو وہ قدا سے داخل ہوتے جو ایک اونچا مقام ہے البصا کے ادھر اور جب وہ مکے سے باہر نکلتے تو جو نیچا مقام جو ہے اس سے وہ باہر نکل جاتے. اسی طرح سنن نسائی میں حدیث 2865 کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ محمد جب مکے میں داخل ہوتے تو وہ اونچے مقام سے داخل ہوتے جو البصا میں ہے اور جب وہ نکلتے مکے سے باہر نکلتے تو وہ نیچے کا جو مقام ہے لوور ویلی اس سے نکل جاتے یعنی یہاں ویلیز تھیں جو پانی بہنے کی جگہیں ہوتی ہیں. امام صاحب جی ایک چیز پوچھنا تھا. آپ جو تذکرہ بتا رہے ہیں یہ تو بہت کچھ وہ سلائیڈ ہوتا ہے نا امیوزمنٹ پارک میں یا رولر کوسٹرز جو ہوتے ہیں ہائی پوائنٹ سے پھر سلائیڈ کر کے نیچے آ جاتے ہیں اور پھر وہ جو امیوزمنٹ پارک میں ساری چیزیں رہتی ہیں تو مطلب مجھے تو ویسا ہی کچھ لگ رہا ہے کہ مطلب اوپر ہائی پوائنٹ سے وہ انٹری کرتے تھے اور پھر لو پوائنٹ سے نکل جاتے تھے وہ تو ہاں لو مطلب کچھ پوائنٹ سے سمجھ میں ایگزسٹ نہیں کر آ رہا جاتے کیا تھے. وہ ٹنل تھا کیا وہ مطلب کیا تھا یہ وہ پیٹرا کا ڈسکرپشن ہے کہ آپ اونچی پہاڑیوں سے انٹر کرتے ہو اور پھر جب آپ نیچے جاتے ہو تو وہاں پہ کعبے جیسی ہی ایک پرانی ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے اور اس کو کہا بھی ہسٹوریکل ایویڈنس ہے کہ پرانے ٹائم میں کعبہ کہا جاتا تھا. لوگ وہاں پہ مورتیوں کو پوجتے تھے اور جو وہاں مورتیوں کو پوجا جاتا تھا ان کے نام بھی عزا لات منات یہ سب ہیں جو محمد کے ٹائم پہ پوجے جاتے توڑ دیا تھا فتح مکہ جی کے ٹائم. تو امام صاحب بیسیکلی کعبہ واز اے ٹیمپل
کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں؟ ہلو جی امام صاحب، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کعبہ واز ایکچولی اے ٹیمپل؟ یہ ٹیمپل تھا، کعبہ ٹیمپلز کو ہی کہتے تھے، جیسا میں نے حدیث سے ثابت کرا. وہ تو مسلمز نے کعبے کو ایک الگ کانسیپٹ دے دیا کہ ابراہیم نے بنایا تھا اور اس کو ہم نے پیوریفائی کرا، دوسرے کعبہ ڈسٹروائے کر دیے گئے اور اس کے بعد یہی ایک کعبہ چھوڑ دیا گیا. اور اب کیونکہ پورے کعبے کا کانسیپٹ ختم ہی کر دیا، اب کعبے کا کانسیپٹ صرف اسلام میں رہ گیا اور آج مسلم اپنی جگہ کو کعبہ کہتے ہیں، تو اب دوسرے ریلیجن کعبہ ورڈ استعمال نہیں کرتے ہیں ٹیمپلز کے لیے. جی تو یہ پیٹرا پہ ڈسکرپشن ملتا ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سیڈوم اور گمورا یعنی جو لوط کی قوم تھی اس پہ عذاب آیا، اور یہ لوگ رہتے تھے جارڈن میں. تو قرآن کہتا ہے کہ جو ہمیں ڈسکرپشن ایک فزیکل ہنٹ دیتا ہے کہ محبت ہیں کہ اور اے میرے لوگوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میری مخالفت جو ہے تمہیں ایسے عذاب میں مبتلا کرتے جو نوح کی قوم پر آیا، جو ہود کی قوم پر آیا، جو ساحلے کی قوم پر آیا، اور قوم لوط تو تم سے کچھ بھی دور نہیں. تو لوط کی قوم تم سے کچھ بھی دور نہیں. اگر یہ ایک ٹائم کے حساب سے کچھ بھی دور نہیں یہ بات چل رہی ہے تو ان کے حساب سے تو 2000 سال کا ڈفرنس ہے، کیونکہ ابراہیم کے ٹائم پر ہی گزرے تھے تو 2000 سال کا ٹائم آ گیا. یعنی یہاں پہ ٹائم کی نہیں فزیکل ڈسٹینس کی بات چل رہی ہے کہ لوط کی قوم تو تم سے کچھ بھی دور نہیں ہے، مکے کے بہت قریب ہے، بٹ جارڈن تو دور ہے مکہ سے، بٹ قریب ہے. اور آپ واک کرتے ہوئے بھی گھوڑوں پہ دن اور رات کی ٹائم جتنا ہی نکل سکتے ہو. جیسے آتا ہے سورہ صفات چیپٹر 37 ورس 137 سے 138 کہ تم وہاں پہ دن کو بھی اور رات کو بھی اس جگہ کے پاس سے نکلتے ہو، یعنی لوط کی قوم کے پاس سے، تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ تو یعنی رات اور دن کو وہاں سے نکلا جاتا تھا. اگر مکے سے وہ جگہ اتنی دور پڑ جاتی ہے کہ وہاں دن اور رات کو نہیں نکل سکتے آپ کے اتنی ایک رات میں جارڈن آ گئے، دن میں آپ مکہ آ گئے، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ اگر تبھی پاسبل ہے کہ اگر جارڈن کے اندر جو پیٹرا ہے اسے مانا جائے کہ یہاں سے اسلام شروع ہوا، ورنہ یہ قرآن کی دونوں ورسز جو دکھائی بہت عجیب طریقے سے کانٹروڈکٹ کر جائیں گے آج کے جغرافیکل ریفرنسز سے کہ تم جی وہاں دن اور رات کو بھی نکلتے ہو ان کے پاس سے. ہوں پھر وہاں پہ بلیاں بھی تھیں جو مکہ تھا. عجیب چیز ہے کہ ریگستان میں بلی کیسے آئی، گائے کیسے آئی. محمد گائے کو ذبح کرواتے تھے اور حدیثوں میں اس کے ڈسکرپشن ملتے ہیں کہیں کہ محمد کی وائف جو تھی ان کے پاس گائے کا گوشت لایا گیا تو محمد کی عائشہ انہوں نے پوچھا یہ گوشت کہاں سے آیا ہے، تو صحابہ نے کہا کہ آپ کے شوہر جو ہیں انہوں نے آپ کے لیے گائے ذبح کری ہے تو وہاں سے یہ گوشت آیا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں پہلے دھیرے دھیرے کہ سنن ابن ماجہ حدیث 369 کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ محمد نے کہا کہ بلی اگر نماز کے آگے سے نکل جائے تو نماز انویلڈ نہیں ہوتی ہے. تو اسی طرح اور بھی کہا کہ محمد نے کہا کہ بلیوں کو مت کھایا کرو کہ وہ حرام ہے اور نہ ہی ان کو بیچا کرو. اسی طرح ابو ہریرہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ محمد نے کہا کہ اگر کتا کسی کھانے پینے کے برتن کو چاٹ جائے اس میں منہ ڈال دے تو اسے 7 بار دھویا کرو، بٹ اگر بلی منہ ڈال دے تو اس کو میں صرف دیکھا جائے تو 1 بار دھونا ہے. تو یہاں پہ بھی ایک عجیب ہمیں ایک چیز ملتی ہے کہ یعنی بلی جو تھی وہ مکہ میں ایگزسٹ کرتی تھی. ایون ابو ہریرہ نام جو صحابی کا پڑا ہے وہ بھی بلی کی وجہ سے ہی پڑا ہے. ہریرہ کہتے ہیں بلی کو، کیٹ کو، اور ان کے پاس بلیاں اتنی پسند تھیں کہ بلیوں کی جتنی بھی بلیوں کی تعریف میں حدیث ہیں وہ انہی سے ملتی ہیں زیادہ تر. تو اس لیے اور ہمیشہ ان کے پاس ایک بلی تھی ٹنگی رہتی تھی تو مذاق اڑا کے نام ہی ابو ہریرہ رکھ دیا یعنی بلی کا باپ. تو ابو ہریرہ جو ہیں تو ان کا نام ہی اس لیے پڑا. تو مکہ جو ہے اس کے اندر بلیاں تھیں، مکے کے اندر ہمیں بلیوں کا ثبوت ملا.
تو ریگستانی جیسی جگہ میں بلیاں تو نہیں ہو سکتی، ریگستانی جیسی جگہ میں گائے نہیں ہو سکتی. موطا امام مالک کی حدیث ہے، حدیث 887، اور بخاری میں بھی آئی ہے حدیث کہ 1709 1720 2952 اور 5548، اور ابن ماجہ میں 2981 کہ حضرت عائشہ کے پاس گائے کا گوشت لایا گیا. انہوں نے کہا کہ یہ کہاں سے آیا عمرے کے موقع پر؟ تو کہا گیا کہ یہ آپ کی جو وہ ہیں آپ کے شوہر جو محمد ہیں انہوں نے بھیجا ہے، اپنی بیویوں کی طرف سے انہوں نے گائے کی قربانی کری ہے. اور سنن نبی داؤد میں حدیث 1751، ابن ماجہ میں 3132، کئی جگہ یہ حدیث ہے، مشکات میں 2636. اور ایک طرف محمد نے یہ بھی کہا ہے صحیح الجامع میں حدیث 4061، سلسلات الصحیحہ میں 2293، کہ زبیر اپنی بیوی سے روایت کرتے ہیں کہ محمد نے فرمایا کہ گائے کا گوشت جو ہے اس میں بیماری ہے تو اسے مت کھایا کرو، اور گائے کا جو دودھ ہے اور اس کا گھی اور جو پنیر ہے اس میں شفا ہے تو اسے کھایا کرو، کیونکہ گائے ایسی چیزوں کو کھاتی ہے جن میں فائدہ ہوتا ہے، وہ اچھی چیزوں کو کھاتی ہے، اچھی چیزوں کو چرتی ہے. تو اب یعنی گائے کا دودھ، پنیر، گھی یہ کھانے کو صحابہ کو بولا، تو مکے میں یہ چیزیں کہاں سے آ گئیں؟ مکے میں محمد نے گائے کیسے ذبح کر لی؟ بلیاں کہاں سے آ گئیں؟ وہاں پہ گدھے بھی ہیں. جیسے یہ کچھ حدیثیں ہیں کہ محمد جو ہیں وہ عرفات کے در سے، فضل کے در سے نکلے اور وہ ایک اونٹنی کی سواری کر رہے تھے. اسی طرح وہاں پہ گدھوں کا اور ذکر ملتا ہے کہ محمد کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی لوگ گدھے کھا رہے ہیں، تو محمد نے نظر انداز کر دیا. وہ پھر آتا ہے کہتا ہے اللہ کے نبی لوگ ابھی بھی گدھے کھا رہے ہیں، تو محمد نے کچھ بھی نہیں بولا. اس نے کہا اے محمد، لوگ پورے گدھے ختم ہو چکے ہیں، مطلب سارے گدھے کھا لیے گئے ہیں، کوئی گدھا نہیں بچا. تو محمد نے کہا کہ گدھے کا گوشت جو ہے وہ کھانا حرام ہے آج سے، اور خدا اور اس کا رسول تم پہ گدھے کا گوشت کھانا حرام کرتا ہے. تو لوگوں نے برتن جو تھے اپنی دیغیں وہ الٹ دیں جن میں گدھوں کا گوشت ابھی بھی پک رہا تھا یا ابل رہا تھا. تو اتنے گدھے تھے اور پورے کھا کھا کے انہوں نے ختم کر دیے. صحیح البخاری میں حدیث 3849 پہ آتا ہے کہ عمر بن میمون جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے جو دور جہالت تھی تو میں نے دیکھا اسلام قبول کرنے سے پہلے کہ سب کچھ بندر جو ہیں ایک بندرنی کو پتھر سے مار رہے ہیں کیونکہ اس بندرنی نے ایڈلٹری کری ہے، تو اس کی اسے سزا دے رہے ہیں. تو میں نے بھی اس بندرنی کو پتھروں سے مارا ان بندروں کے ساتھ. ایک منٹ اپوسٹٹ صاحب، یہ آپ یہ لکھا ہوا ہے مطلب بندرنی، مطلب بندریا کو بندر مار رہے ہیں بیکاز بندر کو پتا چل گیا کہ بندریا نے مطلب غلط کام کیا کسی اور منکی کے ساتھ. ہاں مطلب اس نے اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ کے اس بندریا نے کسی اور بندر کے ساتھ کرا، تو پتھروں سے، جو مطلب یہ ایک طرح شریعہ پریکٹس کرنے والے بندر ہیں تو یہ پتھروں سے مار رہے ہیں بندرنی یہ کو. تو ایک صحابی نے بھی اسلام قبول کرنے سے پہلے مارا، اور بخاری کی حدیث ہے 3849 کی اوتھینٹک حدیث ہے، مسلم اس سے بھاگ نہیں سکتے. اور پھر اس اچھا، کے بعد عجیب چیز ہے کہ انہیں پتا کیسے چلا کہ بندر کیوں مار رہے ہیں ایک بندرنی کو. اور وہ بندر اس کا ہسبینڈ ہے یہ کیسے پتا چلا؟ اور وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ غلط کام کر لی یہ کیسے پتا چلا؟ یہ اور سوال اس لیے اٹھتا ہے. مارا جا رہا ہے، یہ کیسے پتا چلا کہ اسے لیگل سیکشل انٹرکورس کے لیے مارا جا رہا ہے اس بندرنی کو، اور انہوں نے بھی پتھروں سے مارا. کیا امام صاحب آپ نے کیا بتا دیا، میرا تو دماغ ہی گھوم رہا ہے. اور ایک چیز امام انٹرسٹنگ صاحب دکھاتا ہوں، اگر ایک اور جی انٹرسٹنگ چیز دکھاتا ہوں، یہ شاید اور زیادہ فنی اور عجیب لگے، یہ جو ابھی حدیث اسکرین پر ہے. جی بخاری میں حدیث 2324 3471 اور صحیح مسلم میں حدیث 6183، انٹرنیشنل نمبرنگ کے اکارڈنگ 2388A. sunnah.com پہ سرچ کرنا ہو تو 2388A ٹائپ کر کے آ جائے گی کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ محمد نے کہا کہ ایک آدمی گائے کی سواری کر رہا تھا، تو گائے بول اٹھی کہ مجھے اس کام کے لیے خدا نے پیدا نہیں کرا، مجھے تو اس لیے پیدا کرا ہے کہ مجھے اس لیے پیدا نہیں کرا کہ میں فصلوں کو جوتوں یا یہ کروں، مطلب میں سواری کروں اس لیے پیدا نہیں کرا، بلکہ میں فصلوں کو جوتوں، مجھے اس لیے پیدا کرا ہے.
تو صحابہ جو ہیں وہ سبحان اللہ بھی بولتے ہیں، یہ بھی کچھ ملتا ہے، بٹ وہ پورشن میں نے کوٹ نہیں کرا، کچھ یہی حدیث صحیح مسلم میں دیکھیں گے تو صحابہ کہتے ہیں سبحان اللہ، گائے بولتی بھی ہے. اور محمد خود کہتے ہیں کہ میں، ابو بکر اور عمر اس قصے پر ایمان رکھتے ہیں. پھر محمد کہتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی بھیڑ جو ہوتی ہیں ان کو چرا رہا تھا، تو ایک بھیڑیا آیا اور اس کی بھیڑ کو لے کر بھاگ گیا. اس نے پکڑا، اس نے کسی طرح اپنی بھیڑ کو چھڑا لیا اس بھیڑیے سے. تو بھیڑیا بول اٹھا کہ آج تو تم نے اس کو بچا لیا، مگر اس دن کون اسے مجھ سے بچائے گا کہ جو صرف درندوں کا دن ہوگا اور کوئی جو ہے چرواہا وہ نہیں ہوگا. تو یہ حدیث سنانے کے بعد محمد کہتے ہیں کہ میں، ابو بکر اور عمر اس قصے پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اور ابو سلامہ کہتے ہیں کہ اس وقت ابو بکر عمر وہاں موجود نہیں تھے. مطلب جب محمد یہ چیز کہہ رہے تھے، یہ قصہ سنا رہے تھے، تو مگر ابو بکر عمر اس چیز پر ایمان رکھتے تھے. اسی طرح یہ حدیث اور بھی کئی جگہ آئی کہ صحیح البخاری میں حدیث 3663 3690، ادب المفرد جو امام بخاری کی ایک اور کتاب ہے 309 حدیث، اور اسی طرح ترمذی میں حدیث 3695 کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی بھیڑوں کو چرا رہا تھا، تو تبھی ایک بھیڑیا آیا اور اس کی بھیڑ کو لے کے بھاگ گیا، اس نے اسے چھڑا لیا. تو اس بھیڑیے نے غصے میں بولا کہ آج تو تم نے اسے بچا لیا، اس دن کیا ہوگا، کون اسے مجھ سے بچائے گا جو دن درندوں کا ہوگا اور کوئی چرواہا اس کا نہ ہوگا. اور محمد کہتے ہیں کہ اس قصے پر میں اور ابو بکر اور عمر ایمان رکھتے ہیں. اور وہی نیریٹر کہتا ہے کہ مگر اس وقت ابو بکر عمر موجود نہیں تھے لوگوں میں جب یہ بات کہی تھی. تو اب چیز دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ یہ ہندوز کا تو بڑا مذاق اڑاتے ہیں، بٹ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے کتابوں میں جانور باتیں کر رہے ہیں، گائے بول رہی ہے، بھیڑیے بول رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ جانور مکے میں کیسے آ سکتے ہیں کہ گائے کہاں سے آ گئی، بھیڑیے کہاں سے آ گئے، وہاں پہ بھیڑیا کہاں سے آ گیا، وہاں بھیڑ کیسے آ گئیں، وہاں بندر کیسے آ گئے، وہاں بلیاں کیسے آ گئیں، وہاں ایون کتے تک تھے، وہاں پانی بہتا تھا. کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ محمد جو ہے انہوں نے طواف کرا کعبے کا، اور پھر اس کے بعد رمل جو تھا، شروع کے 3 جو طواف تھے وہ تیز رفتار میں بھاگ کے کرے، اور آخر کے 4 جو طواف تھے، آخر کے 4 راؤنڈ وہ چل کے کرے. اور جب صفا اور مروہ کے در محمد تھے تو وہ بھاگتے تھے اس جگہ سے جہاں پہ بارش کا پانی جو تھا، بطن مسیل وادی جو تھی، وہاں پہ پانی بہنے والی جو وادی تھی وہ تھی. اسی طرح محمد کتے بھی تھے. محمد نے خود کہا سنن ابن ماجہ میں حدیث 3203 اور سنن نسائی میں 4279 کہ یہ کہا کہ سالم جو ہے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ محمد جو ہیں ان کو میں نے فرماتے ہوئے سنا اپنی تیز آواز میں کہ محمد نے حکم دیا کہ سارے کتوں کو مار دو، سارے کتوں کو مار دو سوائے شکاری کتوں کے، یا وہ کتے جو جانور کو چرانے میں ان کی حفاظت کے لیے استعمال کرتے ہو. تو یعنی مکے میں کتے بھی تھے اور محمد نے سارے کتوں کو مارنے کا آرڈر دیا. وہاں پہ شیر بھی تھے. سنن نبی داؤد میں حدیث 2603 اور مشکات المصابی میں حدیث 2439 کہ محمد جو ہیں وہ سفر کر رہے تھے رات کے وقت. وہ کہتے ہیں کہ اے زمین، اے میرے پروردگار، کہ میرا پروردگار جو ہے تو ہے اللہ، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں ان شیاطینوں سے جو تو نے پیدا کرے ہیں، جو شیاطین زمین پر رینگتے ہیں، جو ان چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں، ان شیاطینوں سے جو سانپ کی شکل میں ہوں، شیر کی شکل میں ہوں، بڑے کالے سانپ کی شکل میں ہوں، دوسرے سانپ ہوں، بچھو ہو یا جن ہوں، تو میں ان سب سے تیری پناہ مانگتا ہوں. تو یہ چیزیں جو ہیں عرب میں ایگزسٹ کیسے کر رہی ہیں کہ سانپ تو سمجھ میں آ جائے بٹ وہاں شیر ہیں. تو وہاں پہ گھاس بھی تھی مکے کے اندر کہ بخاری کی، اور پانی کے چشمے تک تھے، پانی کے فاؤنٹینز تک تھے کہ بخاری میں حدیث 1889 3926 اور 5654 کہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب محمد مدینے آئے تو ابو بکر اور بلال کو بخار ہو گیا. تو میرے والد کا جب بخار ٹھیک ہوتا تو وہ کہتے، جب ان سے پوچھا جاتا کیسا محسوس کر رہے ہو، تو میرے والد ابو بکر جو ہیں
جب ان کا بخار کبھی تیز ہو جاتا واپس سے، تو یہ کہتے کہ ہر انسان جو ہے ایک دن اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر اپنی موت سے جا ملے گا، اور مجھے موت جو ہے وہ زیادہ عزیز ہے اور وہ میرے زیادہ قریب ہے کہ جیسے میرا جوتا جو ہوتا ہے اس کے جو ناڑے ہوتے ہیں، لیز جو ہوتے ہیں، اس کا چمڑا جو ہے، موت مجھے اس سے زیادہ قریب ہے۔ پھر اس کے بعد جب بلال کا بخار اگر تھوڑا ٹھیک ہوتا تو بلال کہتے کہ اے رب، انہوں نے ہمارے وطن سے بھگا دیا، میں چاہتا ہوں کہ ایک رات مکہ کی اس وادی میں گزاروں جہاں عسکر اور جلیل کی گھاس ہے۔ تو یہ دو ٹائپ کی گھاس ہوتی تھی، دو قسم کی گھاس ہوتی تھی۔ کہاں وادی میں، ویلی میں نائٹ گزاروں، اپنی مطلب رات گزاروں کہ جہاں عسکر اور جلیل کی گھاس ہے، اور میں پانی پیوں مجانہ کے چشمے کا، یعنی ایک چشمہ بھی تھا جہاں بدر کی جنگ ہوئی اس کے پاس، یعنی مکے میں پانی کا فاؤنٹین بھی ہے، اس کا میں پانی پیوں، اور میں شامہ اور طافل کی جو ہے وادیوں کو پھر سے کیا دیکھ پاؤں گا۔ تو محمد جو ہے وہ دعا کرتے ہیں کہ اے رب، ہمارے لیے مکے کی ہمیں مکے سے بھگا دیا گیا، تو ہم جس طرح مکے سے محبت کرتے تھے اس طرح مدینے کے لیے بھی ہمارے اندر جو محبت جو ہے وہ پیدا کر دے، اور ہمارے لیے یہاں کی زمین جو ہے، یہاں کی مٹی جو ہے، اس کو ہمارے لیے صحت والا بنا دے، اور یہ جو بیماری، جو بخار جو ہے، اسے الجحفہ یعنی جو کافروں کا ایریا ہے وہاں پہنچا دے، یہ بخار جو ہے۔ تو محمد نے جب مکہ فتح ہوا تو خود کہا کہ یہاں کے پیڑوں کو مت کاٹو، یہاں کی گھاس کو مت کاٹو۔ تو لوگوں نے کہا، بخاری میں کئی جگہ حدیث آئی، لوگوں نے کہا محمد عسکر جو گھاس ہے اس کی اجازت دے دیں، کیونکہ ہم اپنے گھروں کو بنانے کے لیے اس گھاس کا استعمال کرتے ہیں، ہم اپنے مردوں کو ڈالتے ہیں قبر میں تو اس گھاس کا استعمال کرتے ہیں، تو ہمیں گھروں کی تعمیر کے لیے ہم اس گھاس کا استعمال کرتے ہیں، تو ہمیں اس گھاس کی اجازت دے دیں۔ تو محمد کہتے ہیں کی گھاس کی اجازت ہے۔ تو وہاں انگور کے پیڑ تھے مکے کے اندر، کہ جب محمد کے ماننے والے مدینہ چلے گئے تو محمد نے اپنا ایک سپائے بھیجا، خبیب نام کا ایک صحابی، جو مکے کے لوگوں پہ سپائے کر رہے تھے کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے انہیں پکڑ لیا اور غلام بنا لیا محمد کے جاسوس خبیب کو۔ تو یہ انگوروں کا جو گچھا ہے وہ کھا رہے تھے۔ تو ایک عورت دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ انگوروں کا تو موسم بھی نہیں تھا، مگر پتہ نہیں کہاں سے ان کے پاس انگور آ گئے، وہ اسے کھا رہے تھے۔ اور پھر اس کے بعد ان کو جو ہے مکے... ایک منٹ امام صاحب، ایک منٹ، ایک سوال جی ہے میرے من میں۔ آپ نے کہا کہ ان کو سپائی کی ضرورت ہے، تو کہا تو جاتا ہے کہ وہ ابھی بھی نبی پاک اپنے قبر میں مطلب ہیں، مطلب وہ ہیں، مطلب ان کو زمین بھی نہیں کچھ کر سکتی ہے، تو ان کے پاس تو ایسے بھی بہت سارے پاورز تھے اور اسپیشلٹی تھی، تو پھر سپائی رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ مطلب ان کے پاس تو ہاں، وہ فرشتے آ فرشتوں جاتے سے تو پھر جاسوسی کروا ہیومن، ہاں سکتے تھے، وہ ہاں، تو پھر ہیومن کی اللہ کیا بتا ضرورت؟ سکتا تھا ان کا کہ انہیں کیا ضرورت ہے، اوپر والا بتا سکتا تھا کہاں کیا ہو رہا ہے۔ جی تو انگور جو ہے وہاں پہ اس کی فصلیں ہیں، انگور کھایا جا رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ محمد کے ٹائم پہ جتنی بھی مسجدیں بنائی گئی، مسجد القبا، مسجد النبوی، جناد مسجد، جوزہ مسجد، ان سب مسجدوں کو ہمیں ملتا ہے جو 1 ہجری، یعنی محمد نے جب ہجرت کری، 2 ہجری، 5 ہجری، 6 ہجری، 8 ہجری، ہمیں ان کا ڈائریکشن نہیں ملتا ہے کہ یہ کس طرف فیس کر رہی ہیں، کہ یہ ان کا قبلہ کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو پہلے خلیفہ ابو بکر کے ٹائم پہ ہمیں ملتا ہے کہ 2 مسجدیں بنائی گئیں جو مسلمز کلیم کرتے ہیں، سو کالڈ، ان کے کوئی ریئل ایویڈنس نہیں ہے، اور یہاں بٹ ہمیں اس کا بھی ہمیں نہیں ملتا کہ ان مسجدوں کا ڈائریکشن کیا ہے، یہ کعبے کی طرف فیس نہیں کر رہی ہیں، مکہ کی اور جب عمر خلیفہ بنتے ہیں تو ہمیں 2 مسجدیں جو ہیں وہ پیٹرا کی طرف منہ کرتے ملتی ہیں، کہ 2 مسجدیں ایسی ہیں جیسے ہاما گریٹ ماسک اور اس کے بعد عمر بن العاص جو مسجد ہے، یہ 2 مسجدیں پیٹرا کی طرف منہ کر رہی ہیں جب اسلام کے سیکنڈ خلیف کا ٹائم ہے، کوئی بھی مکہ کی طرف فیس نہیں کر رہی ہے، کیونکہ مسجدوں میں کیا ہوتا ہے کہ ایک محراب ہوتی ہے، یعنی آگے تھوڑا نکلا ہوا حصہ ہوتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ مسجد کس ڈائریکشن میں فیس کر رہی ہے۔ پھر اس کے بعد جو تیسرے خلیفہ عثمان ہیں ان کے ٹائم پہ 2 مسجدیں بنائی گئیں، کہ
امام شافی مسجد ایک کہلاتی ہے اور ایک حالہ سلطان تیکے مسجد ہے، بٹ یہ دونوں مسجد جو ہیں یہ بھی ادھر فیس نہیں کر رہی ہیں، جو 28 ہجری 28 ہجری میں بنائی گئیں یہ بھی مکہ کی طرف فیس نہیں کر رہی، ان کا ڈائریکشن ان نون ہے۔ پھر جو جیسی امیوں کا ٹائم آیا، کیونکہ جیسے ہی محمد کے صحابہ کی خلافت گئی، جو خلافت راشدہ تھی، امیوں کا ٹائم آیا اور ہمیں ملتا ہے کہ جتنی بھی مسجدیں ہیں سب کی سب پیٹرا کی طرف منہ کر رہی ہیں۔ صرف ہمیں 2 مسجدیں ایسی ملتی ہیں کہ ایک تو سیدھی غانمن ماسک اور دوسری جو ہے زیلا قبلتین ماسک۔ یہ مسجدیں جو ہیں یہ الگ الگ ڈائریکشن میں فیس کر رہی ہیں، ایک دوسرے سے ایک دم الگ فیس کر رہی ہیں، باقی ساری جو ہیں وہ پیٹرا کی طرف منہ کر رہی ہیں۔ تو اب ہمیں یہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ دیکھنے میں کہ آخر کوئی مسجد بھی اس مطلب محمد کی ڈیتھ کو اتنا ٹائم ہو گیا، اس کے صحابہ سارے جو چاروں میجر سٹارٹنگ کے خلیفہ ہیں وہ نہیں رہے، معاویہ نہیں رہا، یزید نہیں رہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی مسجد مکہ کی طرف منہ نہیں کر رہی، سب پیٹرا کی طرف فیس کر رہی ہیں؟ اب 2 مسجدیں جو ہیں، جو دکھ رہا ہوگا 2 ایرو ایک دم پیرالل چل رہے ہیں، یعنی وہ نہ مکے کی طرف ان کا فیس ہے، نہ جیروسلم کی طرف ہے، نہ کعبہ کی طرف ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کن ڈائریکشن میں جا رہی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے الگ کعبہ بنا لیے ہوں اور ہر انسان کا الگ کعبہ ہو، اس ٹائم پہ جو بھی یہ ریلیجن نکلا ہو سکتا ہے کہ اسلام، محمد ہو سکتا ہے خود ایک آئیڈل ورشپر ہوں یا کبھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ہوں، جو بھی ان کی موومنٹ تھی اس کو ہائی جیک کرا عباسیوں نے اور ایک اپنا ریلیجن بنا دیا، وہ باقی ساری چیزیں ختم کر کے۔ تو ہمیں یہ مل رہا ہے کہ ہو سکتا ہے سب کے الگ الگ کعبہ ہوں، کچھ لوگ امیوں کو خلیفہ نہیں مانتے اپنا، تو انہوں نے اپنے الگ کعبہ بنا لیے اور الگ الگ ڈائریکشن میں 2 اسمال گروپس ہوں جو الگ ڈائریکشن میں فیس کر رہے ہوں۔ دین ہمیں جیسے ہی عباسیوں کا ٹائم آیا 145 ہجری کے بعد سے، تو جتنی بھی مسجدیں دنیا میں بنی سب کی سب مکہ کی طرف فیس کر رہی ہیں، یعنی آلموسٹ محمد کی ڈیتھ کے 150 سال بعد یا 145 ایئرس کے آس پاس 11 ہجری میں محمد کی ڈیتھ ہوئی، ہمیں جو ثبوت ملتے ہیں کہ آلموسٹ جتنی بھی مسجدیں بنی آلموسٹ محمد کی ڈیتھ کے ہم انہیں 130 سال بھی اگر مان لیں، جو سب سے اگر ہم مسلمز کو چھوٹ دے دیں، تو سب کی سب جو ہیں وہ مکہ کی طرف فیس کر رہی ہیں، یعنی عباسیوں نے اسلام گھڑا اور مکہ جو تھا اس کو اسلام کا ہب بنا دیا۔ تو یہی چیز تھی جو مجھے پریزنٹ کرنا تھی، اور ہم اسٹریم کو میں اپنی سلائیڈ جو ہے ایسے جی امام صاحب، سلائیڈ تو بڑی انٹرسٹنگ تھی، بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی اور سمجھی، درشکوں نے بھی بہت کچھ نیا سمجھا ہوگا۔ میرے آپ سے 1-2 سوال ہیں جو کہ میں فٹافٹ آپ کا زیادہ سمے نہیں لوں گی، اور میں آپ سے سب سے پہلا سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ آئی تھنک قرآن میں سورہ مائدہ یا سورہ آئی ڈونٹ نو کون سے ایک اس میں سورہ میں آئی تھنک لکھا ہوا ہے نا کہ وہ گولڈن کاؤ کا ذکر ہے، کہ گولڈن کاؤ کو ہی قربان کریں، تو یہ سورہ البقرہ ہے۔ اچھا، ہاں، تو یہ جو گولڈن کاؤ ہی اسپیسیفائی کیا گیا، مطلب اور آپ ابھی کہیں کہ ایک وہاں پہ کانٹرڈکٹری اسٹیٹمنٹ شاید پروفٹ نے کہا کہ نہیں کھاؤ اس کا گوشت، اور پھر گولڈن کاؤ بھی مینشنڈ ہے، تو یہ اس کے اوپر تھوڑا سا آپ کلیئرٹی ڈال سکتے ہیں کیا؟ ایکچولی ہوا یہ تھا کہ جوڈازیم کے اندر ایک کہانی مل رہی تھی کہ بائبل کے اندر جینیسس میں کہ یہودی جو تھے چلڈرن آف اسرائیل، انہوں نے ایک دم ایک سونے کی گائے بنائی اور اس کی پوجا کرنا شروع کر دی، اور اس کے اوپر والے پنش کرا کہ آرڈر دیا کہ ان لوگوں کو اور جس نے کرایا تھا وہ موسیٰ کے بھائی تھے بائبل کے اکارڈنگ، بٹ قرآن کے اکارڈنگ کوئی سامری تھا، یعنی سامرا ایک جگہ ہے عراق میں، وہاں سے کوئی انسان آیا تھا جو نیا نیا کنورٹ ہوا تھا موسیٰ کو دیکھ کے، تو اس نے لوگوں کو آئیڈل ورشپ کے لیے اکسا دیا تھا۔ تو
اب یہ کچھ بھی نہیں، عباسیوں نے یہ چیز یوز کری کہ گائے کو سب سے زیادہ پوجا جاتا تھا، تو انہوں نے یہی سوچا کہ ان کو کوئی اسٹوری چاہیے تھی جو گائے کو اپوز کرے، اور انہوں نے قرآن میں اسی لیے اسٹوری گھڑی کہ جان کے کہ موسیٰ کی قوم نے گائے کو پوجنا شروع کر دیا، تو اس لیے اوپر والے نے یہودیوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، ان لوگوں کو مارنے کا حکم دیا جنہوں نے گائے کی پوجا کری، اور اس کے بعد آگے یہ قصہ بتایا کہ موسیٰ کے ٹائم پہ ایک آدمی کا مرڈر ہو گیا تھا، ایک بچے کا مرڈر ہو گیا تھا، اور کس نے مرڈر کرا لوگ پتہ نہیں لگا پا رہے تھے، تو لوگوں نے موسیٰ کے پاس آ کے کہا کہ موسیٰ ایسے کس نے مارا ہے اس بچے کو، کیا تم بتا سکتے ہو اوپر والے سے پوچھ کے؟ تو موسیٰ نے کہا ایک گائے ذبح کرو، تو لوگوں نے کہا موسیٰ تم ہنسی کرتے ہو ہمارے ساتھ، تو کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اس چیزوں سے پاک ہوں، اگر میں ہنسی کروں تم سے۔ تو ان لوگوں نے کہا اچھا موسیٰ کیسی گائے ہو، کہ وہ کھیت میں کام کرتی ہو نہیں کرتی ہو، اس کا کلر کیسا ہو، اس کی عمر کیسی ہو، وہ کیا کام کرتی ہو کیا نہیں۔ تو ان لوگوں نے فائنلی ایک ایسی گائے ڈھونڈی اور اسے ذبح کرا، اور موسیٰ نے اس کے جو کٹ ہوا سر تھا اس بچے کی ڈیڈ باڈی پہ مارا، اور وہ بچہ جو ہے زندہ ہو گیا، اور اس نے بتا دیا کہ اس آدمی نے میرا مرڈر کرا تھا زندہ ہو کے۔ تو اس طرح ایک مرڈر مسٹری جو ہے اللہ نے، جو اتنا انٹیلیجنٹ ہے کہ سیدھے بتا دیتا کہ کس نے مارا، اس نے اس طرح ایک مرڈر مسٹری سالو کری۔ بٹ یہ جھوٹی کہانیاں اس لیے گھڑی جاتی ہیں کہ اس کہانی کی آڑ میں یہ مقصد تھا کہ گائے جو ہے اسے ذبح کرا جا سکتا ہے، تو گائے کو ورشپ مت کرو بلکہ اسے مارو۔ تو ایک طریقے سے لوگ گائے کو ورشپ کرتے تھے، اس کو توڑنا تھا، اور اپنے فالوورز کو، اپنے ریلیجن کے، اپنے کلٹ کے فالوورز کو کسی طرح کہ وہ جو ہیں گائے کو ماریں اور گائے کو ذبح کریں، تو ان کو ایسی اسٹوریز کی ضرورت تھی کہ وہ جو ان کو اکسائیں اس چیز کے لیے کہ تاکہ گائے کو ہم پوجتے نہیں ہیں اس لیے کاٹتے ہیں، کہ ہم اسے گاڈ نہیں مانتے ہیں اس لیے ہم اسے کاٹتے ہیں، یہ مینٹالٹی لوگوں کے اندر بلڈ اپ کری جائے۔ جی، اور میرا ایک لاسٹ سوال ہے امام صاحب، اور میرا لاسٹ سوال یہ ہے کہ کیمل شاید اونٹ ذبح کیا جا سکتا ہے قربانی میں، بکرا، دمبا اور یہ سارے جو جانورز ہیں، یہ بڑے جانور اور چھوٹے جانور، تو مجھے یہ جاننا ہے کہ یہ لسٹ بھی کیا آسمان سے آئی تھی، اور وائی ناٹ ایک مطلب آپ مرغی کو بھی تو آپ قربانی دے سکتے ہو، مرغی کا یا مچھلی کا یا ایسی چیزوں کا، کوئی پنچھی کا، تو وائی ایسے چوپایا جانور کا، مطلب یہ اتنا زیادہ مطلب فریمڈ کیوں ہے، مطلب یہ اتنا زیادہ مطلب ایک دم آرگنائز طریقے سے کیوں آیا؟ جی ایکچولی ویسے اونٹ ذبح نہیں کرا جاتا اسلام کے اندر، اونٹ کو نہر کرتے ہیں۔ نہر مطلب میں ایکسپلین کروں تو اونٹ جو ہوتا ہے اس کا جو ونڈ پائپ ہوتا ہے بیچارے کا، تو وہ بہت اس جی کی اسکن کے اندر ہوتا ہے، بہت سارے ٹیشوز ہوتے ہیں، تو اسے ذبح نہیں کرا جا سکتا، مطلب ایک سٹیب کرتے ہیں، مطلب ایک دم چھرا جو ہے بڑا سا دیکھتے ہیں کہ اس کے گلے کے ایک دم اندر تک پہنچ جائے، تو اس کو یس نہر کہا جاتا جی ہے کہ اسے چھرا ایک دم مارا جاتا ہے، تو اسے عربی میں نہر کہتے ہیں۔ تو اور بیچارے وہ بہت بری طرح انجرڈ ہو جاتے ہیں جانور، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کئی لوگوں نے اس کا گلا نہیں کٹا ونڈ پائپ، تو ملٹیپل ٹائم سٹیب کر رہے ہیں اور اس طرح اسے کاٹتے ہیں۔ تو سنن ابی داؤد میں حدیث 2809 کی وجہ سے یہ چیز مطلب ہوئی کہ محمد نے حدیبیہ جو تھی اس میں حدیبیہ جو تھی اس میں ایک میدان تھا ایکچولی جہاں صلح حدیبیہ بھی ہوئی تھی، تو وہاں پر محمد نے ایک اونٹ کو ذبح کروایا، اور اس نے ایک گائے جو تھی 7 لوگوں کے لیے ذبح کروائی، یعنی ان کے کھانے کے لیے۔ تو اس کا وہ تھا، پھر سورہ البقرہ جو ہے اس کی میں ان کا بھی ریفرنس دے دوں جو میں نے ایونٹ پڑھا، تو چیپٹر 2 ورس 63 سے لے کے ورس 82 تک جو ہے وہ گائے ذبح کرنے کا پورا ایونٹ نیریٹڈ ہے۔ تو اونٹ کو اس لیے نارملی ذبح کرا جاتا تھا، حج کے ٹائم پہ کر دیا جاتا تھا، تو 7 لوگوں کے کھانا کھانے کے لیے یا 7 لوگوں کے بدلے، یا یہ کہا کہ اگر قربانی کری جائے حج کے موقع پر بھی تو 7 لوگوں کے لیے ایک گائے ذبح کری جائے یا ایک اونٹ جو ہے وہ ذبح کرا جائے۔
سو یہ اسلام ہے. سو ایکچولی یہ چیزیں پتہ نہیں, مکہ میں اونٹ تو سمجھ آ جاتا ہے ایک ریگستانی جانور ہے, گدھے بھی سمجھ آ جاتے ہیں, بٹ بہت سارے جانور, بلی, کتا, شیر, بندر, یہ سارے جانور ایسے ہیں جو بھیڑیا, یہ, اور وہ بھی بولنے والے. عجیب چیز یہ کہ بھیڑیا بول رہا ہے, گائے بول رہی ہے, بندر جو ہیں وہ اسٹوننگ پریکٹس کر رہے ہیں. تو یہ بہت ہارڈ چیزیں ہیں سالو کرنے کے لیے بھی, حلق سے نہیں اترتی. بٹ ان فیری ٹیلز کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ عباسیوں کی پاور کے چکر میں انہوں نے اتنی بروٹیلٹی پھیلا دی, اور جو جیوڈازیم اور کرسچینٹی تھے ان سے کہانیاں چرائیں. کچھ جو پہلے سے ٹریڈیشنز چلے آ رہے تھے مڈل ایسٹ کے اندر ان کو چرا لیا, آئیڈل ورشپر سے ان کو مار دیا. بدھزم سے چرایا گیا, کچھ ہندوزم سے چرایا گیا. جیسے آپ دیکھیں کہ مہابھارت کے اندر جو کنتی جو تھیں ان کو سوریہ دیو نے ایک کرن جو تھا وہ وردان میں دیا تھا, تو بنا فزیکل ریلیشن شپ رکھے ایک بچہ پیدا ہوا. اسی طرح جیزس کرائسٹ پیدا ہو گئے ایک ورجن عورت سے, بنا فزیکل ریلیشن شپ کے, عیسیٰ المسیح جنہیں مسلمز کہتے ہیں. اسی طرح جو بھیشم پتامبا جس طرح جنگ کے میدان میں انہوں نے اپنی جان گنوائی, تو ویسا ہی پورا واقعہ کربلا پہ فٹ کرا گیا کہ حسین کو تیروں سے چھنی کر دیا گیا. اور بھی منو جو تھے ان کو نوح کر دیا گیا ہندوازم سے لے کر ابراہمک ریلیجن میں, اور ان کے اوپر پوری کہانی وہی سیم ہے, کشتی بنائی اور سب ڈوب کے مر گئے, ہر جانور کے منو نے جوڑے رکھے. تو بہت ساری چیزیں یہاں سے ہندوازم سے چرا کے ادھر گئی ہیں اور آج ان کے ریلیجن کا پارٹ بن گئی ہیں. جی, مجھے جہاں تک سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بس کاپی پیسٹ کا کھیل ہے اور کچھ نہیں ہے. اینڈ یس, بہت ہی انٹرسٹنگ چرچا رہی آج کی. اینڈ میں سبھی درشکوں سے بھی نویدن کروں گی کہ لائک, شیئر, سبسکرائب کریں, اور اپوسٹیٹ امام جی کے چینل پہ بھی آپ لوگ جا کے دیکھیں اگر اسلام کے بارے میں آپ لوگوں کو کچھ سمجھنا ہے اور آپ لوگوں کو زیادہ جانکاری چاہیے. سو ہی از اے اسکالر, تو آپ ان کے چینل کو بھی ریفر کر سکتے ہیں, بہت ساری آپ کو چیزیں وہاں سے بھی پتہ چلیں گی. اینڈ یس, اپوسٹیٹ امام صاحب, آج جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیہ واد. نمستے. تھینک یو میم. نمستے. جے ہند. وندے ماترم. جے ہند. وندے ماترم.